السلام علیکم خوجا ٹی ویના નાઝરીન, આજે તમે જોઈ રહ્યા છો કે આપણે એક પ્રોગ્રામમાં આવ્યા છે જ્યાં આપણા દરમિયાન જનાબ અબુલ હસન નકવી જે ઈરાનથી આવે છે કુમથી, તેઓનો આપણે એક ઇન્ટરવ્યૂ લેવા ચાહીએ છીએ. તો આપણે એના પાસે એક બે સવાલ કરશું. પોતે ક્યાંથી આવે છે એનું બધું બાયોગ્રાફી આપણે લેવા ચાહીએ છીએ. તો સૈયદ સલામ अलैकुम. सैयद आपका तारुफ बता सकते हैं, आप कहाँ से हो? मैं बेसिकली तो हम ज़ाहिर है हिजाज़ के हैं. मेरे हिजाज़ से सारे लोग पब्लिक गए, कोई इंडिया की तरफ को कहीं तरफ, कि हमारा ख़ानदान जो है ना इल्मी ख़ानदान, वाले साहब मेरे मौलाना तकद्दुसमा मौलाना सईद मंजूर हुसैन नकवी, जिन्होंने तोहफ़तुल अवाम जो लिखी है वो मेरे वाले साहब ने लिखी है. और ये भी बता दूँ कि मेरा नाम जो रखा गया है आका अबुल हसन अस्फ़हानी जो नायब इमाम ज़मान थे, जिनको ख़ुद इमाम ज़माना ने अपने ज़ुबान मुबारक से कहा ये मेरे नायब, वो ज़िंदा थे, उनके नाम पर वाले साहब ने मेरा नाम रखा है अबुल हसन. तो उस वक्त से ख़ास थी. बहरहाल मैं तकरीबन मैट्रिक करने के बाद, उस ज़माने में मैट्रिक जो है इंग्लिश थी, पढ़ाई उस ज़माने टफ थी. तो मैं स्कूल के ज़माने में, स्कूल में जब था 9वीं क्लास में, 9वीं क्लास से मैंने नमाज़ शुरू की है. वही नमाज़ पढ़ानी मदरसे में. आपको याद अयूब के ज़माने में वहाँ क्या नाम है इसका, ये बाजमात नमाज का इंतज़ाम किया था. शिया लड़के जो है ना खड़े हो गए, उन्होंने कहा हम नहीं इसके पीछे पढ़ते मौलवी के. तो फिर वो वाले साहब के पास गए, वाले साहब से कहा कि आप इजाज़त दें वाले साहब को. तो फिर वाले साहब ने कहा जॉब. फिर मैं ज़ोरस की नमाज वहाँ से 59 से मैंने शुरू की है. आप देखें 59 और आजकल. तो बहरहाल ये कि उसके बाद फिर मैं मदरसा मोहम्मदिया में गया, सरगोदा में 1 साल वहाँ रहा. और उसके बाद बाकी फिर मैंने जामा मुंतज़र में तालीम मुकम्मल की है. और उसके बाद मैं तकरीबन 73 में मैं फिर ईरान आया हूँ. वहाँ से मुकम्मल करने के बाद 73 में ईरान यहाँ आके बाकी तालीम मैंने मुकम्मल की है. दरस खारिज और ये वहीद खुरासानी जो हैं मेरे उस्तादों में से हैं, और कुछ उस्ताद फौत हो चुके हैं. बहरहाल जो है कि सबसे नुमाया जो उस्ताद हैं ये आगा वहीद खुरासानी है. तो ये मुकम्मल करने के बाद फिर मैं वहीं से ईरान से ही तकरीबन मेरा ख्याल ये इनकलाब के अवाइल, अभी इनकलाब 1 महीने के बाद आया तो मैं तंजानिया चला गया था तबलीग के लिए. तकरीबन 2.5 साल में रहा हूँ मामदा में. और तंजानिया का सबसे बड़ी बदारुस्सलाम के बाद दूसरी बड़ी जमात थी वो. वहाँ तकरीबन 2.5 साल तबलीग किया है माशाल्लाह. यानी अब भी लोग याद कर रहे हैं. और बहरहाल यह कि मैंने औरतों को चादर पहनवाई और बेनमाजियों को मैंने नमाजी बनाया. और इस तरीके से बनाया क्योंकि वहाँ एक जब मैं गया हूँ तो वहाँ एक रवाज था तावीज़ जो है. और वहाँ मौलवी जो पहले थे उन्होंने ये ज़रा कि बुखार के तावीज़ के इतने पैसे, और दूसरे ये साहब. तो मैंने फिर अनाउंस किया था वहाँ मेंबर पर, मैंने कहा मैं तावीज़ दूँगा लेकिन कोई पैसा नहीं उसका, मैं हराम समझता हूँ इसको पहले की तावीज़ के. तो मैंने कहा लेकिन उसकी शर्त ये होगी कि जो मर्द आएगा वो नमाज पढ़ने का आयत करे. औरत अगर है तो वो पर्दा पहने और चादरें मैं अपनी तरफ से देता. मैं जब तक रहा हूँ मैं क्या नाम है 2.5 साल में. बहरहाल ये कि मौला ने बड़ा कर्म किया. और बहरहाल वहाँ से कामयाब तबलीग के बाद जो कुछ था मैंने अपने किया. और बेइंतहा ज़ाहिर है कि वहाँ रिस्पॉन्स भी मिला और लोगों ने बहुत ज़्यादा देखे. क्योंकि ज़ाहिर है कि मेरा जो तरीक़ा है, मैं ये कहता हूँ कि एक हदीस है कि कल्लमन नास अला क़द्र अक़ूलिहिम, लोगों से गुफ्तगू करो उनकी अक्लों के मुताबिक. लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कोई मौलवी भी हमारे इस वक्त जो है ना, ये अपनों से या गुजराती ज़ुबान के या कोई मौलवी जो है ना वो अपनी इल्मियत आप पर डालता है, समझाता नहीं है. क्या नाम है आपके मुताबिक, आपकी फ़िक्र के मुताबिक, आपके अगले. ज़ाहिर कि पहली जमात के तालिब इल्म है, उनसे आप 10वीं जमात के आप गुफ्तगू करेंगे तो वो ज़रा तो हमारा तरीक़ा तबलीग जो है ना बहुत ज़्यादा बदल चुका है. पहले मैं अब हॉलैंड में पढ़ के आया, मैंने कहा कुछ सवाल किसी के ज़हन में हो तो उन्होंने कहा मौलाना
بات یہ ہے کہ ہماری بچی ہیں، ہمارے سب جو ہے مطمئن ہیں اس واسطے کہ جو کچھ ان کے ذہنوں میں سوال تھا آپ نے اس ترکیب سے سمجھا دیا کہ سب سوالوں کے جواب مل گئے. تو بہرحال یہ طریقہ تبلیغ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں تھوڑا سا بدلنا چاہیے جس طرح سے ہمارے علماء. اور پھر دوسرا یہ ہمارے اندر جو بحثیں اور یہ چیزیں چل رہی ہیں یہ بھی اس نے بھی نقصان پہنچایا ہمارے. تو بہرحال یہ کہ والد صاحب کی نصیحت، والد صاحب کی دعاؤں کی وجہ سے میں نے ظاہر ہے کہ اب تک الحمدللہ میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں اور یہ مشن کو عبادت سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ علماء اگر عوام کی جیب کی طرف نگاہ نہیں کریں گے تو پھر تبلیغ ہو سکتی ہے. جب تک وہ جیب کی طرف دیکھتے رہیں گے نا کچھ نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ میں وہاں رہا ہوں، میں ظاہر ہے کہ افریقہ گیا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ہر چیز جماعت کی طرف سے ہوتی ہے. میں گیا ہوں، یعنی آپ تعجب کریں گے حتیٰ کہ فوم کے گدے جو ہے نا میں اپنے بچوں کے ساتھ لے کے گیا تھا، برتن اسٹیل کے سب ہر چیز میں ساتھ لے کے گیا تھا. اور میں وہاں دکھا کے آیا ہوں. میں نے کہا میں یہاں سے کچھ نہیں لے کے جا رہا، یہ میں خود لے کے آیا تھا، بلکہ ان میں سے میں نے دیے ہیں یہاں. تو بہرحال یہ کہ الحمدللہ تبلیغ مؤثر ہی تب ہوتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو، جب آپ پیسے کے پیچھے پڑ جائیں گے تو پھر تبلیغ نہیں ہوتی وہ. تو بہرحال یہ کہ میں فخر ہے اس بات پر کہ میں نے جو کچھ میں کر سکتا تھا امام زمانہ کے لیے کیا ہے اور مجھے اس پر فخر ہے. اور مجھے اس پر فخر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں یعنی امام زمانہ کے سامنے میں شرمندہ نہیں ہوں. میں بس یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں بازار کہ جو کچھ مجھ سے ہو سکتا تھا میں نے کیا ہے اور اب بھی کر رہا ہوں. ظاہر ہے کہ اس وقت بھی ظاہر ہے کہ میں نے میرا پہلے جو ہے نا پہلے میرا ارادہ کوئی نہیں تھا. میرا حقیقت ہے کہ میں دل سے میرے جگہ نہیں تھی یورپ کے لیے. کیونکہ میں آیا تھا انگلینڈ میں ایک دفعہ 6 مہینے کا ویزا تھا، میں صرف 1 مہینہ رہ کے واپس چلا گیا تھا. میں نے کہا مجھ جیسے آدمی کے لیے یاد، لیکن اب میں محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں زیادہ ضرورت ہے. یہاں زیادہ ضرورت ہے اس لیے کہ یہاں جو آ رہے ہیں نا وہ عجیب قسم کے خیالات اور عجیب قسم کی چیزیں. تو ظاہر ہے کہ اب میٹھے انداز سے اب بہت زیادہ اب یہی ہے کہ جہاں بے نمازی بھی تھے وہاں 5 وقت سے نمازی بن گئے. اعمال میں نے کرے، اعمال سب نے کیے. حتیٰ کہ وہ ہے کہ ایک شخص جو ہے نا وہ نماز 35 سال سے وہ نماز نہیں پڑھا. اعمال میں جب بیٹھا تو اس نے ہاتھی سے کہا بھی اعمال بڑے لمبے ہیں. تو دوسرے نے کہا تو نے پہلی دفعہ کی ہے اس لیے تمہیں پتہ چلا اعمال ایسے ہی ہے. تو بہرحال یہ کہ طریقہ ہے کہ آپ جائز کے ہمارے یہ علماء اکثریت جو ہے نا ہمارے، میں یعنی میں کیونکہ اکثریت کو میں جانتا ہوں، سب کو میں جانتا ہوں اور ہمارے ہاتھوں کے پلے ہوئے سب یہ علماء. تو بہرحال یہ کہ یہ صحیح طریقے سے اگر سارے مخلص ہو جائے نا میں سمجھتا ہوں انقلاب. ہمارے اندر جو ایک پارٹی بنتی ہے اس کے بعد دوسری پارٹی بنتی ہے اس کے بعد تیسری پارٹی بنتی ہے. بدقسمتی یہ ہے اس یورپ میں کوپن ہیگن میں 3-4 پارٹی ہیں. آپ جہاں چلے جائیں فرینکفورٹ میں جس علاقے میں چلے جائیں آپ وہاں 2-3 کیوں بن رہی ہے یہ قصور اس کا. اب ایک مسئلہ مجھ سے کسی نے کہا کہ قبلہ مولانا یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذاکر اور مولوی پیسے بہت لیتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بانیان کا قصور ہے نا، علماء کا قصور نہیں ہے، ذاکرین کا قصور نہیں ہے. بانیان دیتے ہیں تو وہ لیتے ہیں نا، نہ لیں آپ نہ دیں. دوسرا یہ ہے کہ جو نہیں لیتا نا اس کی جیب میں پھر لفافہ بھی خالی ڈالتے ہیں نا آپ. تو اس وجہ سے وہ مجبور ہو گئے کہ کیا نام دیں گے. ظاہر ہے کہ ہم جس طرح سے میں افریقہ میں بھی یہ کہا تھا کہ کھانے کے لیے آپ اچھا کھانا کھاتے ہیں، ہر چیز بہترین ہوتی ہے. میں ان کو وہی کہا اکثر میں نے کہا لیکن جب امام کی نیاز ہوتی ہے تو آپ کیوں جناب اس میں کنجوسی کرتے ہیں. آپ جو گھر میں کھاتے ہیں اسی طرح سے امام کے لیے اسی طرح سے کریں. جب آپ دین کے لیے مخلص ہو جائیں گے تو ہر شے آپ کے لیے مخلص ہو جائے گی. بس یہ اگر آپ دین کے لیے ڈنڈی ماریں گے اور سے کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہر شے آپ سے ڈنڈی مارے گی، ہر شے آپ سے گھبرائے گی. تو بہرحال یہ کہ میرا مشن اور میرا جو طریقہ ہے وہ باقیوں سے الگ ہے. میں ظاہر ہے کہ نہ کسی سے ڈرتا ہوں. علیہ السلام. بہرحال یہ کہ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لینا، یہ سارے مومنین آئے ان کے. بہرحال یہ کہ میں جو آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ بتائیں. فقط ایک سوال، جو ناظرین ہم کو ابھی دیکھ رہے ہیں کوچا ٹی وی کے ذریعے سے، ان لوگوں کے لیے آپ کے پاس کوئی پیغام ہے، کوئی میسج ہے، جوان نوجوان بزرگ سب لوگ کے لیے؟ بس یہ کہ اخلاص، سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ اخلاص اختیار کریں، دین کے لیے مخلص ہو جائے. میں ہر شے آپ کی ہے
اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا مذہب بڑا قیمتی مذہب ہے اور بڑا مضبوط مذہب ہے. یہ ہم نے خود اس کو کر دیا ہے کیونکہ دوسروں کے کہنے پر کہ آج کل کے زمانے میں ضرورت ہے کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں. یعنی عقیدے پر ضرر پہنچانے کے لیے بہت سے لوگ تیار ہیں جو آپ کے عقیدے کو کمزور کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ جب عقیدہ کمزور ہوگا تو کیونکہ یاد رکھیے کہ حدیث میں ایک قبر میں سب سے پہلے جو منزل ہے آپ کی اس میں عقیدہ پوچھا جائے گا, عمل محشر کے میدان میں پوچھا جائے گا. اور معصوم فرماتے ہیں کہ عالم برزخ کا تم انتظام کر کے آؤ, محشر کے ہم ذمہ دار ہیں. ظاہر محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد وعلی محمد. بہرحال یہ کہ قبر میں یہ سوال ہوگا آپ کے عقیدے کا پوچھا جائے گا, تو وہاں جا کے اس کے بعد پھر پوچھا جائے کہ نمازیں کتنی پڑھی تھی. نماز ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں ساتھ ہے. ایک چیز میں عرض کر دوں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ نماز جو نہیں پڑھتا اس دائرے سے, نماز کا منکر جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھتا لیکن نماز کا منکر نہیں ہے, اس کا حساب الگ ہے. لیکن اگر جو نماز کا منکر ہے وہ ظاہر ہے. اور دوسرا چیز یہ بھی انسان کے ذہن میں ہے, اکثر علماء ہمارے یہ کر دیتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں جو آئے تھے وہ نماز کے لیے آئے تھے, نماز پر قربانی دی, جان قربان کیا. یہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ نماز ادنا ہے, امام افضل ہے, اور کوئی افضل شے ادنا شے پر قربان نہیں ہوتا. امام توحید پر قربان ہوئے, اس میں ہر شے آ جاتی ہے. یعنی فقط ایک نماز نہیں, نماز اس لیے کہ نماز جو ہے جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ نماز کے لیے دنیا انتظار کرتی ہے, لیکن نماز وہ ہے جو حسین کا انتظار کرتی ہے کہ کب یہ اترے تو کب میں اپنا سفر جاری کروں. تو بہرحال یہ کہ نماز کے عرب جس طرح سے یہ ذہنوں میں ہے کہ نماز کے لیے, اور پھر یہ اسی ذہنوں میں رہنے کی وجہ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ نماز افضل ہے یا حسین افضل ہے. تو بخدا یہ مقابلہ نہ کریں, حسین علیہ السلام سے مقابلہ کرنا, یہ کلنا محمد, یہ سارے کے سارے محمد ہیں, ان کا آپس میں مقابلہ کریں. انبیاء کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. کہ نماز جو ہے ظاہر کہتے نہیں آپ کہ جو کچھ ہے ان کا صدقہ ہے, جو کچھ ہے ان کا صدقہ ہے, دین ان کا صدقہ ہے, سارے ظاہر ہے سب کچھ ان کا صدقہ ہے, کیونکہ یہ اگر نہ ہوتے تو دین نہ ہوتا, اگر یہ نہ کربلا آتے کچھ بھی نہ ہوتا نمازیں. تو ظاہر ہے کہ فقط نماز پر منحصر کر دینا تو یہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ مجالس امام حسین علیہ السلام کو میں سمجھتا ہوں اس وقت بہت زیادہ اہمیت دینا چاہیے نوجوانوں کو. ظاہر ہے کہ میں اکثر شرطیہ میں کہا کرتا ہوں کہ وہ جب اذان ہوتی ہے نا تو مجلس ہو رہی ہے اور ظاہر ہے کہ 4-5 منٹ مصاحب پڑھے گا. اب یہ میں فرینکفورٹ کی بات بتا رہا ہوں کہ میں نے وہاں مجلس پڑھی ہے, مصاحب پڑھ کے میں نکلا ہوں, تو اس کے بعد ماتم ہوا زنجیر زنی کی, اتنے میں 2-3 آدمی آئے, مولانا اذان ہوگی. میں نے کہا مجھے پتہ ہے اذان ہوگی. میں نے کہا مولوی کے لیے آپ 15 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ کر لیتے ہیں, 5 منٹ کریں گی, اور حقیقت ہے 5 منٹ کی. میں نے کچھ نہیں کہا ان کو, یعنی میں نے انہوں سے نہیں کہا کہ نماز کا وقت ہے. اس کے بعد سارے آئے غسل کر کے, اس کے بعد نماز میں شامل ہوئے. طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کو اپنے عمل سے بتائیں کہ آپ پہلے اپنے آپ پر تاریخ کریں, اس کے بعد دیکھیں. تو 35 سال سے جنہوں نے نماز نہیں پڑھی تو وہ نماز پڑھ, تو سارے کے طریقہ سے آپ بھی ان کو. اور پھر اگر کوئی ایسی روایت آپ سنیں تو مولوی صاحب سے پوچھیں کہ یہ کہاں سے تم نے پڑھی ہے. یہ یاد رکھیں مولوی نہیں مسئول اکیلا, آپ بھی سننے والے بھی مسئول ہیں اس میں. تو بہرحال یہ کہ مولا ہم سب کو اسوہ حسنہ محمد علیہ محمد علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جہاں جہاں شیعہ نے حیدر کرات دنیا کے جس کسی خطے میں آباد ہیں, جہاں کہیں زندگی بسر کر رہے ہیں, اپنے نبی اور اس کی پاکال کے صدقے میں ان کے جان و مال, عزت و آبرو, ناموس کی حفاظت فرمائے, اور ان سب کو اپنے سائے میں رکھے, اور امام زمانہ کا سایہ ان سب کے سروں پر ہو. عزاداری ہے سید الشہداء علیہ السلام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے خدا. اور وہ ہاتھ جو غلط ارادے سے عزاداری کی طرف اٹھے ان ہاتھوں کو قطع فرمائے. وہ آنکھیں جو میلی نگاہ سے عزاداری کی طرف دیں ان آنکھوں کو اندھا فرمائے. جب تک زندہ رہیں حسین حسین کرتے رہیں, اور جب اس دنیا سے جائیں تو آخری لفظ جو ہماری زبان پر ہو یا حسین یا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. નાઝરીન, તમે જોયા આપણા સમક્ષ જે મૌલાના સૈયદ અબુલ હસન નકવી ઈરાનથી જે આપણને પૈગામ દીધા છે, તો આપણે શુક્રગુજાર છે
સૈયદનો કે એનો વખત ઝાયરીન વખત આપણને આપ્યા. અલ્લાહ પાક પરવરદિગાર સાહેબ દુઆ કરે કે એને લાંબી આયુ સાથે એની બધી મુશ્કેલાતને બધી આસાન કરે ને એની લંબી આયુષ દે ને આ નેક તોફીક દે ને કે તાકે આ ઇમામ હુસૈનનો જે પૈગામ છે પૂરી દુનિયામાં ફેલાવી શકે. આખિર દાવાના રબ્બિલ આલમીન રહમતિક યા અરહમર રાહિમીન સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ મુહમ્મદ.